बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मशरिक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शब्बीर शाह। नाज़रीन, गुज़श्ता एक साल से मुल्क इंतहाई सख्त सूरत हाल से गुज़र रहा है और ख़ुसूस तौर पर अगर हम देखें कोविड-19 जो कि चाइना से चला और फिर उसकी अगर आप पहली लहर देखें उसने बड़ी तबाही की पूरी दुनिया में। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, दूसरी लहर आई, उसके बाद अब ये तीसरी लहर है। तीसरी लहर में अब तक अगर हम सूरत हाल देखें पाकिस्तान में तो बेइंतहा लोग जो हैं इस कोविड की वजह से शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इस कोविड की वजह से मुतासिर हैं। अगर अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे लोग मुतासिर हैं। 2 लाख से ज़्यादा अभी तक मैयतें हो चुकी हैं। सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर ख़राबी की तरफ जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और फिर अगर वफाक की बात करें तो NCOC की मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं, फ़ैसले आ रहे हैं, फ़ैसलों की समझ नहीं आ रही कि फ़ैसला करना क्या चाह रही है हुकूमत। आया हुकूमत इस चीज़ को ख़त्म करने में संजीदा है भी या नहीं? कन्फ्यूजन है, कंटिन्यूसली कन्फ्यूजन का शिकार है हुकूमत। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के 8 MTIs उसके अलावा जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी इस वक्त कोरोना मरीज़ों की भरमार है। सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँची कि अब तो इलेक्टिव सर्विसेज तक ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ने बंद कर दिए हैं। LRH अस्पताल में यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई कि उन्होंने अब बाकायदा तौर पर बंदा वार खड़ा कर दिया जो कि ऐलानात कर रहा है कि भाई आप नॉर्मल पेशेंट ने यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे सिर्फ हम कोविड पेशेंट्स को ले रहे हैं। और फिर सूरत हाल हमारी सेहत का ये हाल है कि एक खातून आती हैं और एक खातून की डिलीवरी गायनी वार्ड के बाहर हो रही है। आया 7-8 साल इस हुकूमत को हो गए हैं जो कि सेहत इस्लाहात की राग अलापती थी। आया 8 सालों में अब तक हम कोई तरक्की कर चुके हैं क्या? नहीं। या अब भी हमारी सूरत हाल ये है कि हमारी माएँ बहनें हस्पताल के बाहर उनकी डिलीवरीज होंगी। एक तो सूरत हाल कोविड जारी बात है इंतहाई सख्त सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑलरेडी उन्होंने इस चीज़ को जो है वो अलार्मिंग डिक्लेयर कर दिया है कि भाई अलार्मिंग है, रोज़ बरोज़ केसों में इजाफा हो रहा है। और उसके साथ साथ फिर अगर हम देखें तो हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे वफाकी वज़ीर ये कहते हैं कि जी हमारे वेंटिलेटर्स जो हैं वो ठीक ही नहीं है। मतलब यहाँ तक अगर वज़रा की बातें आएँ तो फिर जारी बात है लोगों में भी तशवीश हो जाती है। वज़रा जो राग अलापते हैं कंटिन्यूसली हम देखें, सूबाई असम्बली का फ्लोर हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, कंटिन्यूसली ये उनकी यही वो राग लापते हैं कि भाई सूरत हाल इस हद तक है, लोग एहतियात करें। लेकिन फिर उसी शाम को हम देखते हैं कि वही वो ज़रा अफ्तार पार्टियां कर रही हैं। आवाम का भी वही शदीद रद्द अमल इस हवाले से आता है। नाज़रीन, इसी मौजू पे आज हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं राहम यूसुफजई, समा TV के पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, पेशावर के सहाफ़ी हैं। राहम, ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया। दूसरे मेहमान भी हमारे हेल्थ रिपोर्टर हैं, हम TV से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर सहाफ़ी हैं फ़याज़। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फ़याज़ मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम तीनों ही हेल्थ कवर कर रहे हैं कंटिन्यूसली और 7-8 साल अगर इस हुकूमत का हम देखें, इस 7-8 साल तो हम कंटिन्यूसली इस हुकूमत को भी कवर कर रहे हैं। एक आवाज़ जो इन्होंने पहले दिन से ली थी कि भाई सेहत का इंसाफ होगा, सेहत का बोलबाला होगा, सेहत लोगों को डोर स्टेप पे मिलेगी। यहाँ तक एक सूबाई वज़ीर ने तो कह दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले में, हर यूनियन कौंसिल में जो इमरजेंसी जो डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ पे लोगों के ऑपरेशंस तक होंगे। लेकिन अभी जो कोविड की सूरत हाल है, कोविड में तो सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि अब हस्पतालों में जो इलेक्टिव सर्विसेज हैं वो भी इन्होंने बंद कर दिए। किस नज़र से दिखते हैं? बहुत शुक्रिया शबीर शाह। जैसे कि आपने पहले कहा कि जब 2013 में हुकूमत आई तो उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की और उसके बड़े बुलंद बांग दावे भी किए गए। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल ही ये हुई कि अस्पतालों को ख़ुद मुख्तार करने के हवाले से कानून साजी हुई और अच्छी बात है उनको ख़ुद मुख्तार किया गया, लेकिन उसके हमें समरात नज़र नहीं आए। हम जो वक्त गुजरता जा रहा, आपने कहा कि 7-8 सालों में हम देख रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ सिस्टम जो है जारी है। बड़े सीनियर डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल छोड़कर चले गए हैं। मुख्तलिफ वजूहात थी, चपकलिश थी या इंतज़ामिया के साथ या कोई और वजूहात थी या सहूलियात का ना होना था या उन पर इल्ज़ाम लगा कर उनको निकाल दिया गया कि आपके ऑपरेशंस की वजह से लोग या कैजुअलिटी रेशो है वो मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज़्यादा है। इन तमाम सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है।
اور جو پول کھول دیا یہ اس کووڈ سچویشن نے, جتنے بھی جو لوپ ہولز تھے وہ سامنے نکل آئے. مطلب جو خامیاں تھی, جو ہمارے ہائرارکی میں یا انتظامی امور میں جو کمیاں ہیں وہ سامنے آ گئی, کیونکہ ہم اس چیز کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. اب LRH ہسپتال کی آپ نے بات کی کہ اتنا بڑا ہسپتال ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس تمام تر سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کو حل کرنے کے لیے ہسپتال کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی آڈٹ رپورٹ آپ نے خود بھی وہ رپورٹ کی ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں پھر جو چیزیں سامنے آئی کہ PPEs ایون ماسک کی خریداری یا وہ جو اس کے حوالے سے آڈٹ پیرز سامنے آئے تھے اس LRH کے حوالے سے, وہ بھی ایک کوسچن مارک تھے کہ آخر وہ چیزیں کہاں گئی. تو بہت سے ایسے سوالات ہیں. اور پشاور کے 3 اسپتالوں کی بات کروں گا میں, 8 MTIs کی بات نہیں کروں گا. ان تینوں اسپتالوں پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا. LRH کو تو زیادہ ٹارگٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب نئے آئے تھے, ہمیں یاد ہے تقریر, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو ایک مثالی ہسپتال بناؤں گا, یہ ایک دوسرے اسپتالوں کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت ہوگا. لیکن اس اسپتال میں سب سے زیادہ ہمیں خامیاں نظر آئیں. اور فیاض, اس پہ تھوڑی سی آج ہم ڈسکشن, ہم چاہتے ہیں کہ ویورز بھی ہمارے دیکھیں. 30 لاکھ آبادی, سینسس کے مطابق 22 لاکھ 24 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ 22 سے لے کر اپروکسیمیٹلی 30 لاکھ تک آبادی. اس وقت ایکٹیو کیسز جو ہمارے پاس محکمہ صحت کی طرف سے جو ہے 12,141 ایکٹیو کیسز ہیں. ریشو نکالیں تو ریشو بے انتہا کم ہے. اگر ہم دیکھیں بے انتہا کم ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے الارمنگ سچویشن ہے, گورنمنٹ الارمنگ اس کو کہہ رہی ہے, لیکن 12,141. کیا یہ وجہ تو نہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت ہسپتالوں میں وہ سہولیات ہی نہیں ہیں, گورنمنٹ لوگوں کو وہ سہولیات مہیا ہی نہیں کر سکتی. وینٹیلیٹرز کی اگر بات کریں 80-90% بیڈز اس وقت بھر چکے ہیں. تو لگتا نہیں ہے آپ کو کہ یہاں پہ سہولیات کا فقدان زیادہ ہے؟ سہولیات کا فقدان زیادہ ہے. ان کے پاس آپ وینٹیلیٹرز کی بات کر رہے ہیں. جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو سوال MPA کے سوال پہ جواب جمع کیا گیا, اس میں یہ بتایا گیا کہ 25 ڈسٹرکٹس کے پاس تو ICU نہیں ہے. ڈسٹرکٹ اسپتالوں کے اندر ICU ہے ہی نہیں ہے. اور آئسولیشن وارڈ کی بات کریں تو آپ کے 17 ڈسٹرکٹس کے اندر آئسولیشن وارڈز ہی قائم نہیں کیے گئے. تو وہ برڈن کہاں پہ ہونا ہے؟ اب ظاہری بات ہے باجوڑ میں جب ایک سیریس پیشنٹ ہوتا ہے کووڈ کا تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے LRH اسپتال, HMC اسپتال, لیڈی KTH اسپتال. تو برڈن تو یہاں پہ ہے. ان کے پاس سہولیات کی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, سہولیات کی قلت ہے, کمی ہے, جس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ سچویشن بدتر ہوتی ہے تو ان کے پاس تو بیڈز ہی نہیں ہیں. اور آپ بہت دور مت جائیے گا, قریب ہی دیکھیے کہ KTH میں جو انسیڈنٹ ہوا آکسیجن کا, یہ ایک معمولی غلطی کی وجہ سے, یہ اتنا نازک, اتنے فرجائل ہوتے ہیں یہ مریض کہ اگر آپ کے سیکنڈز بھی آپ نے کوتاہی کی تو 10 سے 12 اموات ہو سکتی ہیں. تو یہی صورتحال LRH کی بھی ہے. آپ نے بات کی 80 سے 85% جو ہے آکسیجن آپ کی کنزیوم ہو رہی ہے, آپ کے پاس 15% باقی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اب تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں, مطلب پرائیویٹ اسپتالوں میں یا گھروں میں زیادہ تر لوگ ہیں, وہ اپنا علاج گھر کے اندر کرتے ہیں, یا جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں یا دیگر جو طریقے ہوتے ہیں حکمت کے, وہ استعمال کر کے وہ کرتے ہیں. اگر یہ بھی ہسپتالوں کی طرف آتے ہیں یا ان کا رخ ہسپتالوں کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نہ کرے سچویشن کافی خراب ہوگی. اس لیے حکومت ڈر رہی ہے. سہولیات ان کے پاس بالکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ 2 دن ویکسینیشن کا عمل ہی رک گیا تھا, ان کے پاس ویکسین ہی نہیں تھی. تب جب میڈیا پہ یہ چیز رپورٹ ہوئی تب انہوں نے پھر دوبارہ راتوں رات یہ ویکسین منگوائی, اور ویکسین جب EPI مرکز پہنچی اور اسی ٹائم اسپتالوں کو ڈسپیچ کیا گیا تھا. رحم, فیاض جس طرف نشاندہی کی, پلاننگ کی کمی ہے, کیا صورتحال ہے کہ ایک مطلب 2 دن لوگ آ رہے ہیں, ویکسین ہی نہیں ہے, کوارڈینیشن کی کمی آپ کو لگتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ جب ایک ہسپتال کو پتہ ہے کہ میرے اوپر مریضوں کی بہتات ہو رہی ہے؟ اکثر ہم فیاض یہ بات کرتے ہیں نا MTIs میں مینیجرز کی بہتات, مطلب پہلے ایک نظام ہوتا تھا, ایک MS ہوتا تھا, اس کے اوپر پوری رسپانسبلٹی, میڈیکل ڈائریکٹر الگ, اسے سارا میڈیکل کا شعبہ دیکھنا ہے, ہاسپٹل ڈائریکٹر اس نے انتظامی امور دیکھنے ہیں, ان کے نیچے پہ ڈائریکٹرز ہیں, مطلب میڈیا کا الگ انہوں نے بندہ رکھ دیا, بیڈ مینیجر الگ ہے, آکسیجن کی پوری الگ ٹیم ہے. کوارڈینیشن کمی تھی کہ بھئی ہسپتالوں میں KTH میں بھی یہ معاملہ آیا, اور پھر LRH میں بھی آکسیجن کم ہو رہی ہے, کسی کو باخبر نہیں ہے, ترجمان آ کے صفائیاں پیش کر رہا ہے, نیوز کو کل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ شبیر شاہ. دیکھیں بات وہی 2013 سے شروع ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے جو اصلاحات لانے تھے, جو انہوں نے صحت ایمرجنسی نافذ کی تھی, اگر اس پہ یہ لوگ عمل درآمد کرتے اور اس صوبے میں مثالی تبدیلی لاتے صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں, تو آج یہ صوبہ مثالی صوبہ ہوتا. لیکن انہوں نے 2013 سے لے کر 2015 تک MTIs ایکٹ لایا 2015 میں, 2015 سے لے کر 16-17 تک اس کو امپلیمنٹ کیا. کچھ حد تک ہم نے بھی
مثبت تبدیلیاں دیکھی اس دوران 2015 16 17 کے درمیان, کیونکہ ڈاکٹرز آن ڈیوٹی تھے, ڈاکٹروں کی وہ جو ڈیوٹی سے چوری وہ نہیں ہوتی تھی, ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ تھے. ہم بھی خوش تھے کہ MTI ایکٹ اچھا, لیکن اس MTI ایکٹ میں جو ان کا ایکٹ ہے وہ بالکل منوان نافذ نہیں ہو سکا. صحیح. اس میں وہی منوپلی شروع ہوئی, وہی گروپ بندیاں آ گئی. آپ LRH کی بات کریں, LRH دیکھو دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ادارہ ہو تو اپنے سروسز کو لمیٹڈ نہیں کر رہے, محدود نہیں کر رہے, لیکن LRH واحد اسپتال ہے. میں دنیا میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ LRH واحد اسپتال ہے جنہوں نے اپنا کارڈیالوجی وارڈ ہی بند کر دیا ہے. اب یہ کس دنیا کے ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم کارڈیوواسکولر اور کارڈیو کو ہم بند کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ MTI ایکٹ میں اس کو مزید وسعت دیتے تھے کہ لوگوں کو دل کے امراض قلب کے مریضوں کو وہاں پہ سہولت دی جاتی, لیکن ہوا کیا, سارے بڑے ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے. عموماً انہوں نے پہلے ان کا ریشو نکالا, ڈیتھ ریشو زیادہ دکھایا اور اس کے بعد وارڈ ہی بند کر دیا. کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک بہت سینئر پیڈیاٹرک سرجن نے LRH سے ریزائن دے دیا, ڈاکٹر اعجاز, وہ بھی چلے گئے. وجہ کیا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز LRH سے جا رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ مینیجرز کی بھرمار ہے. میں کچھ دن پہلے گیا ایمرجنسی میں, شام کے وقت میں نے ایک رپورٹ بنانی تھی کووڈ پہ. میں وہاں پہ روم نمبر 10 میں گیا, وہاں پہ میں نے کہا مجھے موقف چاہیے. کہہ رہا میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, میں مینیجر ہوں. میں خود حیران رہ گیا, یہ کیا بات ہوئی؟ ایمرجنسی اس وقت آپ ڈیل کر رہے ہیں اور ایمرجنسی مینیجر ایک ایڈمنسٹریشن کیڈر کا بندہ لا کے بٹھا دیا ہے. ان کو تو کم سے کم ڈاکٹر ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی ہم گئے, وہاں پہ ڈاکٹر ہوتا تھا. تو ایمرجنسی مینیجر بغیر ڈاکٹر, آپ کے ہاسپٹل ایسوسیٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر طارق برقی وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے. تو ہاسپٹل میں نو ڈاؤٹ وہاں پہ ناراضگی میرے خیال میں کورونا ٹاسک فورس کے ہیڈ کی اور مینیجر کے درمیان چل رہی تھی, اور ٹھیک ٹھاک ان کے آپس میں تو میں ہوئی تھی. ٹھیک ٹھاک انہوں نے ایک دوسرے کو مارنے کی بھی کوشش کی. اطلاعات یہی آ رہی ہے, اور اس پر جاتے انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر وہ جا کے انہوں نے ریزائن دیا. ڈاکٹر برقی کر کیا رہے ہیں؟ میں تو یہ حیران ہوں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام صحت اصلاحات کا ان کو ہیڈ بنا دیا. خیبر پختونخوا, ہم تو یہاں تک کہتے ہیں ہمارے جو صحت کے وزیر ہیں وہ بھی صرف پپٹ ہی ہیں, کیونکہ بغیر ڈاکٹر برقی اچھے کام کر دیکھیں کچھ چیزوں کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, قوانین کو امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو سکی وہ الگ بات ہے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جس ہسپتال کے BOJ ہیڈ ہیں وہ ہسپتال میں, اسی ہسپتال میں اس قسم کے وہی بات کہ سب سے پہلے تو انہوں نے LRH کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ, جو کہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ میں اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ 2014-15 میں وہ وزٹ کر چکا تھا کہ میں اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بناؤں گا. یہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے کہ بچہ گائنی وارڈ کے باہر خاتون جو ہے وہ دوران عزت کی وہاں پہ بچہ پیدا کرے. یہ آپ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. آپ نے ان کو اتنی وہ یہاں پہ کوشچن یہی پیدا ہو رہا ہے نا کہ بھئی اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ نے کہا تھا کہ جی صحت اصلاحات کی جو شروعات ہم نے LRH سے کر دی, MTI, اور پھر وہ اس کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین بھی ڈاکٹر برقی ہیں. تو پھر اسی ہسپتال میں اگر ایمرجنسی کی صورتحال اس قدر کم ہو جاتی ہے, ایمرجنسی میں لوگوں کو آکسیجن نہیں ملتی, تو پھر تو بڑے کوشچنس پیدا ہوتے ہیں کہ LRH کی یہ صورتحال ہے. اور LRH اس وقت میرے خیال میں واحد وہ ہسپتال ہے جو کہ بیڈز کو اپنے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے. بالکل LRH وہی ہاسپٹل ہے جو کہ اس وقت اس کورونا کی صورتحال میں وہ صرف کووڈ کے لیے مختص ہے, اور تقریباً مور دین 450 اس وقت وہاں پہ کورونا کے مریض زیر علاج ہے. آپ آکسیجن کی بات کرتے ہیں, آکسیجن پر کی کمی کے معاملے پر یہ بار بار ہمیں جو الارمنگ سچویشن بتا رہے, کیوں بتا رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر صورتحال یہ ہفتہ 2 ہفتے رہی تو ہمارے پاس بیک اپ میں ایک سلنڈر تک نہیں بچے گا آکسیجن کا. انڈیا والی صورتحال ہو جائے گی. اور بات یہ ہے کہ آکسیجن کا استعمال نہ صرف KP میں بڑھ رہا ہے, پورے ملک میں, پوری دنیا میں آکسیجن کا استعمال بڑھ رہا ہے. بدقسمتی سے یہ کہ ہمارے ہاں پورے خیبر پختونخوا میں ایک بھی آکسیجن پلانٹ نہیں ہے. ہم اپنا آکسیجن پروڈیوس نہیں کر رہے. ہم پنڈی سے منگوا رہے ہیں, پاک آکسیجن کمپنی سے, یا سندھ سے آ رہا ہے. سندھ ہمارا جو کہ ہم اس کو بیکورڈ کرا رہے ہیں, وہاں پہ 4 آکسیجن پلانٹ ہیں. ہمارے پاس خود کا آکسیجن پلانٹ نہیں. بہت امپورٹنٹ ہمارے سندھ آپ کو پنجاب کو آکسیجن سپلائی کر رہے ہیں. سندھ پنجاب بھی اپنے بھی ہے, لیکن سندھ بھی وہاں سپلائی کر رہے ہیں. ہمارے پاس اپنا آکسیجن پلانٹ نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے کابینہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہم اپنا آکسیجن پلانٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آکسیجن پلانٹ لگانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ PC1 کے لیے ہدایت بھی جاری کی کہ ہم کس طرح آکسیجن آپ کا 85-90% یوز ہو رہا ہے. تو اگر مریضوں کی, حالانکہ یہ 14,000 یا 12,000 ایکٹیو مریض ہے, یہ کوئی اتنی بڑا ریشو نہیں ہے. آپ کے 3.5 کروڑ کی آبادی میں 12,000 ایکٹیو کیسز کوئی اتنی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے, نہ حیرانی کی بات ہے, نہ خطرے کی بات ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پھر اتنی سہولیات نہیں ہوں گے کہ ہم پھر ان کو ٹیکل کر سکیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے صرف پشاور کے 3 بڑے تدریسی اسپتال ہزاروں مریضوں کو ٹیکل کرتے, لیکن نہیں ہے. اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جو تبدیلی کے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے اور جو صحت اصلاحات کیے جا رہے تھے,
تھے وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ثابت ہوئے. ان کو پتہ چل گیا کہ KTH میں صرف 106 بیڈز ہے. 106 مریض کے بعد انہوں نے کورونا مریضوں کو نہیں لے رہے. HMC میں زیادہ سے زیادہ 200 مریض ہوں گے. LRH کو آپ کب تک LRH پہ آپ بوجھ برداشت کر, کب تک LRH پہ بوجھ ڈالو گے؟ 500 مریضوں کریں گے, 1000 کریں گے, باقی مریض کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلی بات جو مجھے عمران خان کی اچھی لگی تھی, اور ہیلتھ سیکریٹری اس وقت عابد مجید تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیریٹری ہاسپٹلس کو اکوپمنٹ دے رہے ہیں تاکہ وہاں سے ہمیں اوور فلو کم ہو. جس طرح تمام 25 کے 35 اضلاع کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کو ہم اتنا اکوپمنٹ دیں گے کہ وہ وہاں پہ رام اس کے لیے 13 ارب روپے جاری کیے تھے, اور 13 ارب میں بھی بات تو میں خود اس وقت وہاں پہ موجود تھا جب شاہرام یہ بات کر رہے تھے, اس میں 3 ارب فائنانس ڈپارٹمنٹ جاری کیے, 10 ارب روپے انہوں نے روک دیے. تو سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہے بھائی, بلند و باند دعوے بھی آپ کرتے ہیں کہ جی ہم تمام صوبے کے اسپتالوں کو اکوپمنٹس دیں گے, وہ مختلف شکل مختلف مشینریز ہوں گی, اس میں آپ 10 ارب روک لیتے ہیں, پھر صورتحال تو پھر خراب ہوگی. یہی بات شبیر صاحب کی بات ٹھیک ہے, میں فیاض بھائی کو بھی موقع دوں گا. یہی بات ہے کہ یہ جو لوگ پروجیکٹ لے کر آتے ہیں, منصوبہ PC1 بھی بن جاتا ہے, ان کے لیے انیشیل پیمنٹ بھی ریلیز ہو جاتی ہے, ایک دم کیا ہو جاتا ہے, منسٹر چینج ہو جاتا ہے, صحیح, ڈائریکٹر چینج ہو جاتا ہے, سیکرٹری چینج ہو جاتا ہے, وہ منصوبہ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے. بھائی اس کو ہنگامی بنیادوں پر آپ اس کو اس چیزوں کو لے کہ میں نے ابھی تک صرف مردان میڈیکل کمپلیکس میں ان کو تھوڑا بہت کام میں نے کر کے دیکھا ہے. LRH میں انہوں نے کارڈیک وارڈ بند کر دیا اور مردان میں انہوں نے شروع کر دیا, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن کیا مردان سی صرف ضلع ہے یا پشاوری ضلع ہے؟ کیا چترال, کوہستان, دیر, سوات یہ ڈسٹرکٹ نہیں ہے کہ وہاں کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں اتنی کیپیسٹی تو ہو, کم سے کم 100 بیڈس کی ہو. لیکن وہی بات کہ ہمارے پاس تو 25 ایسے ڈسٹرکٹ کوارٹر ہاسپٹل ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس ICU بھی نہیں ہے. صحیح. تو فیاض, صحت اصلاحات کی بات رحم نے بھی کی, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی صحت اصلاحات, آکسیجن کی کمی آئی, اور ابھی وہ اس پہ وہ PC1 جس طرح رحم نے کہا, جب ہم پہ ایک برڈن آ جاتا ہے تب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں, یا اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ لائک ہماری حکومتوں کا یہ حال ہے کہ آنے والے 20-30 سال کا سوچتے ہی نہیں, اور جب آپ ہمارے اوپر ایک مصیبت آپ پہنچتی ہے تب ہم کہتے ہیں ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم آکسیجن پلانٹ. بہت اہم طرف اشارہ کیا, کیوں سوچتی نہیں ہے گورنمنٹ اس سے پہلے؟ دیکھیے شبیر, اس میں ایک بات میں آپ کو بتا چلوں کہ باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر آنے سے پہلے پریپیئرڈنس ہوتی ہے, تیاری ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر مصیبت کا انتظار, یا آپ نے جیسے کہا کہ آفت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ آفت گزر جائے پھر اس کے بارے میں کچھ کریں گے, اس کے لیے تیاری نہیں ہوتی. اب کووڈ سچویشن ہم 1 سال گزر چکے ہیں, یہ کووڈ کوئی فرسٹ لیئر نہیں ہے, یہ تھرڈ لیئر ہے ہمارے یہاں پر. اور پچھلے مارچ میں جب شروع ہوا, ہم نے کیا سیکھا اپنے غلطیوں سے, مینجمنٹ کی کوتاہیوں سے کیا سیکھا, یا جو ریسورسز کی کمی تھی یا کس طرح ٹیکل کرنا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب سچویشن خراب ہوئی, ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی جانیں ان کی چلی گئیں, چاہے وہ نرسز ہوں, پیرامیڈکس ہوں, ڈاکٹر ہوں, انہوں نے ٹیکل کیا, کم ریسورسز میں بھی مقابلہ کیا. آپ کو یاد ہو PPEs بھی ان کے پاس نہیں تھے, تو اس ٹائم میں انہوں نے مقابلہ کیا, اور جو ڈاکٹرز حضرات ہیں انہوں نے کافی وہ کیا. تو اس تمام سچویشن میں اگر تھرڈ فیز ہے تو اس غلطی سے کیا سیکھا ہمارے مینجمنٹ نے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے نشاندہی کی. انہوں نے سیکھا کیا؟ آپ دیکھیں, آپ ہمیشہ اپنے پریویس پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ میں نے وہاں پر میرے رپورٹ میں کیا کمیاں تھیں, کیا غلطیاں تھیں, اور دوسرا ان پیشنٹ کو کس طرح ڈیل کیا گیا تھا, کیا ہوا. تو انسان سیکھتا ہے اپنے فرسٹ فیز میں. ہم کوئی بلیم نہیں دیتے کیونکہ دنیا میں سب کے لیے ایک فرسٹ وہ تھا کووڈ کا, اور اب تو 1 سال آلموسٹ اس کو ہو گئے ہیں, تو اب تو کچھ سیکھنا چاہیے. لیکن جو سچویشن راہم بھائی نے بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی اسی پریشانی اور کنفیوژن میں ہے. فیاض, آپ کو نہیں لگتا کہ غلطی اگر ہم دیکھیں فرسٹ لہر جب آئی, فرسٹ ویو آئی, ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کنسرن جو جس جگہ سے وہ کیس آتا تھا اس جگہ کو وہ سیل کر دیتے تھے, اس گھر کے آگے پولیس والا بیٹھ جاتا تھا, سب کچھ بند ہو جاتا تھا, اور میرے خیال میں اچھے اقدامات تھے. اور SOPs بھی اس طریقے سے مردہ دفن کرنے کے حوالے سے بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی وہ ہم ہی سب کچھ کریں گے, اس حوالے سے پوری ایک SOPs آئی ہوئی تھی اور لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اب 1 سال بعد ہم نے فل لاک ڈاؤن سے ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے, سمارٹ لاک ڈاؤن سے طرف مائکرو لاک ڈاؤن کی طرف ہم آ گئے. وہاں پہ کنسرن جگہوں پہ اگر ہم جائیں اور وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ تو کسی SOP پہ عمل درآمد ہی نہیں ہے. اس مسجد جہاں پہ 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے, وہاں پہ جمع غفیر تراویح پڑھ رہی ہے, وہاں پہ جمع غفیر نماز پڑھ رہی ہے, انٹری ایگزیکٹ پوائنٹس اسی طرح کام نہیں کرے کنٹینیوسلی. تو لگتا نہیں کہ ہم نے جس طرح آپ نے بات کی, پہلے سے بندہ سیکھ کے دوسرے کی طرف آتا ہے, تیسری لہر آ گئی, ہم نے کچھ سیکھا بھی, یعنی ہم اسی طرح روز بروز خراب ہو رہے ہیں.
اس میں حکومتی مشینری یا حکومت کو ہم تو ظاہری بات ہے نے اس پہ تنقید کیا، لیکن ایز اے شہری ہم یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم خود ٹھیک نہیں ہیں۔ ایس او پیز اگر بتائی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے، وضع کیے جاتے ہیں، کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ بازاروں میں اگر آپ جا کے رش دیکھیں، اگر اسپتالوں میں رش ہے نا، بازاروں میں ڈبل ٹرپل رش ہے، لوگ اسی طرح جا رہے ہیں، بچے لے کر عورتیں آ رہی ہیں، آخر کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہاں پر ایک بات لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایس او پی سے عمل درآمد، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ جلدی جلدی شاپنگ کر لیں، ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن، یہ آپ لیول دیکھیں کہ اتنے بڑے آپ عہدے پر ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ عید قریب ہے، آپ جلدی جلدی شاپنگ کر لیں۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ خدا کے لیے بازاروں پہ نہ نکلیں، پرانے کپڑے پہن لیں۔ پرانے کپڑے کیا ہوا؟ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے، اگر آپ کی صحت ہے، اگر آپ تندرست ہیں تو سب کچھ ہے۔ ابھی عورتوں کو دیکھیں، بازاروں میں رش دیکھیں، آپ گورا بازار جائیں، مینا بازار جائیں، ٹاؤن بازار جائیں، آپ بورڈ جائیں، آپ حیران رہیں گے لوگ نکلے ہوئے ہیں اس رمضان میں۔ ان کو بس یہ جو ہبڑ دبڑ ہوئی یہ اس لیے کہ ان کو بس یہ ہے کہ 8 مئی سے بند ہونے والا سب کچھ، 6 بجے کے بعد دکانیں بند ہونے والی ہیں۔ تو یہ ایز اے شہری ہماری غلطی بھی ہے۔ ہم اگر آپ کہہ رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن، مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی بشیر آباد میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھیں اس متاثر علاقے میں ماسک بھی نہیں استعمال کیا لوگوں نے، بالکل ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم سنجیدہ ہی نہیں لیتے اس چیز کو، ابھی بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے سامنے اچھے اچھے لوگ مارے گئے۔ یہیں سے گفتگو کو جاری رکھیں گے ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنے دوستوں سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جس طرح میرے صحافی بھائیوں نے بھی اس طرف نشاندہی کی، لوگ خود سنجیدہ نہیں لے رہے اس چیز کو، اور یہی چیز وبا، روز بروز اس وبا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ بھئی آپ گھروں سے نہ نکلیں، شادیوں میں مت جائیں۔ کنٹینیوسلی دیکھا جائے زیادہ تر جتنے بھی لوگ اس وقت انفیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہجوم والی جگہوں پہ جا کے انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں ریسنٹلی ایک مذہبی اجتماع ہوا، کمبھ کا میلہ، وہاں پہ بہت سارے لوگ صرف اس مذہبی اجتماع کی وجہ سے انفیکٹ ہوئے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت خانہ کعبہ بھی ظاہری بات ہے اس کو بھی ایک طریقے کے ساتھ وہاں پہ بھی ایس او پیز کے تحت ابھی عمرے کی اجازت دی گئی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو احتیاط کرنے کی کا کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم مذہبی اجتماعات، مزاروں کو، بازاروں کو بند نہیں رکھیں گے تو پھر صورتحال اسی طرح بڑھتی جائے گی، الارمنگ ہوگی۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ جو صورتحال ہمارے پاس 12,000 کیسز ہیں، یہ اگر ہماری آبادی کے مطابق یہ بہت کم ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس وہ سہولیات ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگ بھی اس کا احتیاط نہیں کر پا رہے۔ رحم، یہ جو فیاض نے اس طرف اشارہ کیا کہ لوگ احتیاط نہیں کر پا رہے، تو لوگ تو اکثر دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں بھاشن کون دے رہا ہے، ہمیں جناب جو سپیچ کر رہے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ہماری گورنمنٹ کے حوالے سے جب پکچرز آ جاتی ہیں، ہمارے وزراء، ریسنٹلی تیمور جگڑا صاحب کی ایک تصویر آئی سامنے، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی آئی، عارف احمد زئی صاحب کی آئی، ہمارے CCPO صاحب کی آئی، اور اس طرح بہت ساری فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، کہیں ایس او پیز کا خیال نہیں رہا ہے، تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماسک کسی نے نہیں پہنا ہوا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی یہی عمل درآمد نہیں کر رہے جو سارا دن ہمیں بھاشن دیتے ہیں، ہم کیوں کریں؟ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم کیوں پھر عمل درآمد کریں، کیونکہ جو لوگ اس وقت صحت کا وزیر اگر اس چیز پہ عمل نہیں کر رہا تو لوگ تو پھر یہی کہیں گے جی ہم نہیں کر سکتے عمل درآمد۔ بالکل، دیکھیں کووڈ کی جو تیسری لہر ہے یہ اس وقت یہ ایک اعصاب کی جنگ ہے۔ صحیح، حکمرانوں کو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ وہ کس طرح اعتماد میں لیں گے؟ وہ یہی کہ سب سے پہلے جو لوگ اس آفیس جاری کرتے ہیں اس پہ خود عمل کریں، عمل درآمد کریں، خود عمل کر کے دکھائے کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی روک دی، ہم نے یہ ایکٹیویٹی۔ کل کراچی میں انہیں 249 کا الیکشن ہوا ہے، کیا اس میں اس آفیس کی وائلیشن نہیں ہوگی؟ بالکل صحیح بات کی۔ یہاں پہ تو آپ نے اسکولوں تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا، امتحانات ملتوی کر دیے، اسکول نہیں جا سکیں گے۔ ایک بورڈ کے پاس 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس آفس کہتے ہیں امتحانات لے بھی سکتے، لیکن وہ آپ نے منع کیا۔ لیکن وہاں پہ آپ نے اپنی سیاست بصیرت کو بچانے کے لیے آپ نے انہیں 249 کا الیکشن کیا، تو سب سے بڑی وائلیشن تو ہماری حکمران کر رہی ہے۔ صحیح۔ پھر بات آتے ہیں اپنے صوبائی سطح پر، صوبائی وزیر صحت نے وائلیشن کی۔ اب اگر اس وائلیشن کے بعد بھی ان کو کوئی سزا نہ ملے، ان کو منسٹری سے نہیں ہٹایا گیا، ان کو جرمانہ نہیں کیا گیا، تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہاں بھائی بس جب وزیر ہی اس آفس کی خلاف ورزی کر رہے تھے ہمیں کون پوچھے گا۔
ورنہ میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ اب آہستہ آہستہ کورونا کو لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں واقعی یہ بیماری ہے. پہلے جب ہم گاؤں جاتے تھے لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے. اب اگر میں بات کروں تو گاؤں کی سطح پر بھی لوگوں کو اس میں اتنی آگاہی آ چکی ہے, ماسک کا استعمال تھوڑا بہت وہاں پر بھی اب آ چکا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی تیسری لیئر خطرناک ہے. اور تیسری لیئر کے حوالے سے آپ کو بھی پتا ہوگا, فیض بھی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ماہرین کے مطابق تیسری لیئر میں زیادہ طور پہ کیسز وہ اسیمپٹومیٹک ہے, اس میں کوئی سمپٹم ہی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کے لنگس پہ اٹیک کرتا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں حکومت کو بتانی چاہیے, عوام کو بڑے 120 کہتے ہیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, ماہرین کو بٹانا چاہیے کہ بھائی تیسری لیئر کتنی خطرناک ہے. ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں, فیاض کو پتہ ہے کیونکہ ہم روزانہ اس سے گزر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں اپنے چینل کو خبر دینی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے ہسپتالوں کے اندر ہم جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. فیاض کو دیکھا انتہائی نگہداشت واٹ تک پہنچا ہوتا. یعنی جو تیسری لیئر ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ ایک ہفتے میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھے کورونا ہے, اور ایک ہفتے بعد آپ اچانک آپ کے لنگس جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہوں گے. اب یہ تو مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, فیاض کو پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے نہیں. عوام وہی کہہ رہے ہیں کہ جب جس طرح پہلی لیئر تھی وہی ہے, کھانسی آ گئی تو ہم جا کے علاج اپنے, بخار آ گیا تو ہو گیا. لاک ڈاؤن کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کا ذکر کیا. لاک ڈاؤن دنیا میں, پوری دنیا میں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے تو وہ اتنی سخت ترین لاک ڈاؤن ہوتا ہے کہ مہینہ اور 2 ہفتے کہ اس لاک ڈاؤن کے میں کوئی گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا. لیکن اس کے برعکس حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ایون ان کو گھروں کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے, ان کو ہر قسم کی سہولت دی جا رہی ہے گھروں پہ, تاکہ وہ گھر پہ رہے, محفوظ رہے. یہاں پہ ہفتے میں 2 دن لاک ڈاؤن, 5 دن لوگ اپنی تمام طرح بازاروں میں جاتے رہے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, 2 دن وہ گھر پہ رہتے ہیں. 2 دن میں ان کا اتنا کام جمع ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپے ہم دکان کا کرایہ کہاں سے دیں. ظاہری بات ہے جب 1 مہینے میں 2 دن آپ ان کی دکانیں بند رکھیں وہ تو نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو تیسری لیئر جو پھیل رہی ہے اتنی زیادہ تعداد میں, جب 2 دن لاک ڈاؤن لگ جاتے ہیں, ہفتہ اتوار کو, پیر کے دن جتنا رش ہوتا ہے نا, وہ آپ کے پورے ہفتے کا وہ ریکور کر لیتا ہے. جتنا پھیلنا تھا وہ ایک ہی دن میں پھیل سکتا ہے. ٹھیک. فیاض, یہ تو ہم کووڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہاں پہ تھوڑی سی بات ہم کھل کے صحت اصلاحات میں کرنا چاہوں گا. میں لیڈوٹنگ ہاسپٹل میں ایک خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا, اور دیوار کے بالکل سرہانے پہ وہ پکچر وائرل ہوئی, ہم نے بھی اس پہ بیپر دیے, خبریں دی. 10 ارب روپے یا 11 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہے جو ہم کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا کا یہ ترقیاتی بجٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم MTIs اور DHA RHA لے کر آئیں گے کہ ہاسپٹلس, MTIs تو ہیں, وہ تو MTI ہاسپٹل, ڈسٹرکٹ اور ریجن لیول پہ وہ ہاسپٹلز اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں گے. وہ ڈسٹرکٹ, وہ اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں گے, وہ ہاسپٹلز پہ بھی لگائیں گے, ان کے انڈر جتنے کیٹیگری A B C D یا جتنے بھی ہاسپٹلز پہ وہ لگائیں گے. لیکن یہاں پہ صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو MTI جو کہ ایک ان کا مائنڈ تھا کہ جی یہ اصلاحات کا اصل منبع ہے, اور اسی منبع کے تحت انہوں نے پھر DHA RHA لے کر آئے ہیں, اور وہ سب سے پہلے انہوں نے مثال LRH کی بنا کے دیا, اور اسی LRH کی گیٹ کے پاس ہی ایک خاتون بچے کو جنم دیتی ہے. لگتا ہے کہ ہم 7 سالہ یا 8 سالہ صحت اصلاحات میں جو یہ حکومت کہتی تھی اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ شبیر, اس افسوسناک واقعے کو بھی ہمارے وزیر صحت صاحب جو کریڈٹ لے رہے تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنی مینجمنٹ کی کافی تعریف کر رہے تھے. اس ٹویٹ کو دیکھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ ہم شاید اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں اور وہ لوگ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں. خیر, یہ تو بڑی شرم کی بات ہے ویسے کہ آپ کے اسپتال کے اندر گائنی وارڈ کے باہر سیڑھیوں میں اگر عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو آئی تھنک اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہونا چاہیے. بڑا شرم کا مقام یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ایک دور دراز علاقے سے خاتون آئی تھی, برداشت نہیں کر پایا, ساتھ ہی گائنی وارڈ کوئی ایک ڈاکٹر نکل آتا, کوئی ایک نرس نکل آتی. میں ابھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ نے ایک گارڈ اور آپ نے وزیر صحت کے بقول گارڈ تو میں نظر آ رہا ہے, کہتا ہے کہ جی ہم نے اسٹاف بھی, جو فیمیل اسٹاف جو وہ بھی مہیا کیا. ہمیں تو ویسا کچھ خیر نظر نہیں آیا. 2 عورتیں ہی ہمیں جو بتایا جاتا ہے, جو وہاں پہ رحم نے ہی وہ بات ہمارے ساتھ شیئر کی تھی کہ جو وہاں کے عینی شاہد جو ہیں ان کے بقول وہ جو خواتین اس کے ساتھ گاؤں سے آئی تھیں, انہوں نے ہی سارا کچھ جو عمل تھا ڈلیوری کا وہ انہوں نے کیا, ان کو ساتھ دیا. ایک سیکیورٹی گارڈ جو کہ بس لوگوں کو وہاں ہٹانے کے لیے رش نہ بنائے تاکہ وہ اس لیے وہاں پہ کھڑا گیا. اس چیز پہ کریڈٹ لینا
آپ نے اگر چلے آپ نے اس کو کہا کہ نمبر لو یا رسید لو، نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر اس اسپتال میں سرکاری میں جو المیہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں ایک جگہ پہ کہ جب ڈیلیوری کی ان کے پاس کیسز آتے ہیں تو یہ ایمرجنسی میں نہیں لیتے، بہت کم، ان کے بہت زیادہ ایشوز پہلے بھی یہ ہو چکے ہیں. یہ اس چیز کو ایک بڑے اسپتال میں اس کو کم سے کم سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس پہ تو حکومت تو خوش ہے کیونکہ ٹویٹ دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کریڈٹ لیا ہے. باقی ہم نے ظاہری بات غم و غصہ عوام میں پایا جا رہا ہے. بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے والدین اسی وقت اس کو رکشے میں ڈال کے لے گئے. سوال نہیں چھوڑ گئے ہماری صحت کے اوپر ایک سوالیہ نشان، بہت بڑا سوالیہ نشان. وہ ان دعووں پر وہ نیو جو رحم بھائی نے ابھی کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بلڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ عمارت کھڑی کریں، آپ کے اندر اگر سسٹم صحیح نہیں ہے نا، آپ کے پاس اگر سہولیات اس اسپتال کے اندر نہیں ہے، سہولیات میں سارے آتے ہیں، آپ کے اسٹاف بھی ہے، آپ کے جو اکوپمنٹ ہیں، آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر نہیں ہیں، اگر بیڈز نہیں ہے نا تو یہ سہولیات نہ ہوا. آپ نے سب کچھ کیا لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بیڈز نہیں ہیں 30 سے زیادہ، تو بیڈز کو بڑھائیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کیس ہے، اس کیس کتنے کیسز ہیں شبیر جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے. تصویر اگر نہیں نکالی کہ اگر یہ تو ایک بندے ایک شہری نے تصویر نکال لی، کیا پتہ ایسے بہت سے واقعات جن کی تصویر کوئی نہیں نکال سکتا یا ڈر کے مارے وہ نہیں بتا پاتے، ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں. تو اس سسٹم پہ تو سوالیہ نشان ہے. اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ قرض لے کر وہ پرائیویٹ ہسپتال جاتے ہیں، اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ نپٹا لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے سرکاری اسپتالوں میں جو حال ان کے ساتھ ہونا ہے. میں رحم آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا صحت کے جو ہمارے وزراء، اگر ہم لاسٹ ٹینیور کی بھی 5 سالہ بات کریں، ابھی بھی جو دور گزر رہے ہیں، با اختیار ہیں؟ میں ڈاکٹر ہشام کا واقعہ آپ کو وہ جو نہیں بالکل میں آپ کی طرف اشارہ میں سمجھ گیا تھا، اور میں یقیناً کچھ عرصہ پہلے بھی میں یہاں پہ اسی فورم پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ بدقسمتی سے 2013 سے لے کر یہ 2021 تقریباً 8واں سال ہے آپ کی حکومت کا. ہم تو صحت سے وابستہ ہے تو ہم صحت کی ہی بات کر رہے ہیں. صحت وہ تو اسکائپ پہ چل رہا ہے، مہینے 2 مہینے بعد آ جاؤ، سارے ایچ ڈیز اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ کر کے وہ کر کے ہم نے یہ کیا اور ہم یہ شروع کریں اور ہم یہ کریں گے. وہ بھائی 7-8 سال ہو گئے، اب تو یہ کریں گے، ایسے نکل آ جاؤ. اب تو ہمیں کچھ دکھا دو کہ عوام کو تو پتہ چلے کہ ہاں بھائی اتنا بڑا اسپتال ہے. عمران خان نے دعویٰ کیا تھا، ہاں بالکل اس میں یہ سہولت اب دی جا رہی ہے. اگر دی بھی جا رہی ہے تو عوام کو تو بتا دو. آپ نے ہیلتھ منسٹر کی بات کی. ہیلتھ منسٹر جو پہلے تھا 2013 سے لے کر 2018 تک، 2018 سے لے کر ڈاکٹر ہشام انعام اللہ، وہ مکمل اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا. ایون وہ ان کی تو فیصلے یہاں اس حد تک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایم ٹی آئی میں بھرتی نہیں کر سکتے. صحت کے وزیر کے وہ اس لیے بھرتی نہیں کر سکتے کہ اگر یہ کوئی کہہ بھی دیتے ہیں کسی ایچ ڈی کو کہ جی ہمارا یہ ملازم ہے صحت کے وزیر کی، تو وہ ڈائریکٹ شکایت کر دیتے ہیں، اوپر ڈائریکٹ برقی کو شکایت ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس حد تک تو ہم خود مختار نہیں ہیں. لیکن باقی خود مختاری کہاں؟ ایک میں یہاں پہ وہ کر رہا ہوں کہ ایک وزیر جو تھے سابق وزیر صحت، وہ کافی بااختیار بننے کی کوشش کر رہے تھے جس کو ہٹا دیا گیا تھا. تو وہ آپ شاید اس کو جو ہے آج کل محنت و ثقافت جو ہے کہ وزیر ہیں، تو وہ کافی بننے کی کوشش کی لیکن اس کو پھر ہٹا دیا گیا. وہ کہتے ہیں وہ شاید کافی پرانے کارکن رہے شاید اس وجہ سے. ایک چھوٹی بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رہے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین، صحت اصلاحات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے ہماری. کرونا کی اس وقت کیا صورتحال ہے، گورنمنٹ کس طرح اس وبا کو دیکھ رہی ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اوورآل اگر ہم کہیں تو گزشتہ 8 سال میں جتنے صحت اصلاحات کو لانے کی کوشش کی گئی، اس میں بہت ساری اصلاحات کو ہم نے بحیثیت صحافی اس کو مانا بھی، اس کو اپریشیٹ بھی کیا. وہ ایم ٹی آئی ایکٹ کی شکل میں ہو، ٹی ایچ اے آر ایچ اے کی شکل میں ہو، کیونکہ لوگ عموماً ووٹ اسی لیے دیتے ہیں کہ اصلاحات آئیں. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو اسی لیے ووٹ دیا گیا تھا کہ اصلاحات آئیں، تبدیلی آئے، لوگ بدلے. کنٹینیوسلی اگر دیکھیں گزشتہ 8 سال میں ایم ٹی آئی ایکٹ جب فرسٹ ٹائم آیا اس وقت سے ایک تحریک طبی عملے کی طرف سے شروع ہوئی. وہ ینگ ڈاکٹرز ہو، وہ پروونشل ڈاکٹرز ہوں، وہ نرسنگ کمیونٹی ہو، پیرامیڈکس ہو، آج تک ان کے مطالبات کے حوالے سے ان کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، ان کے سٹرائکس بھی ہو رہے ہیں.
شہر کو پورا بند کر دیا جاتا ہے, ہاسپٹلز میں سروسز سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے, یہاں تک ایک صورتحال آ گئی کہ ایمرجنسیز میں بھی بائیکاٹ کر دیا گیا, گورنمنٹ سے لوگ ناراض رہے. ابھی صورتحال اگر کووڈ کے حوالے سے دیکھیں تو خصوصی طور پہ یہاں پہ جو ڈاکٹرز یہاں پہ تعینات کیے گئے تھے کہ وہ لوگوں سے گھروں پہ جا کے کووڈ کے جو ٹیسٹ ان کے کروائے جائیں, وہ بھی ناراض, اور ناراضگی کی حد یہاں تک کہ ہمیں 6 ماہ سے جو ہے ادائیگیاں نہیں کی گئیں, ہم اپنے جیب اپنے پیسوں سے جو ہے سارا کام کر رہے ہیں, لوگ ناراض. ڈاکٹرز کمیونٹی اگر ابھی دیکھیں ایڈ ہاک ڈاکٹرز جو ہیں ان کے اسٹرائکس چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ابھی ریسنٹلی جو ابھی تازہ خبر آئی ہے پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن کی جانب سے پروفیشنل ٹیکس جو لگا ہے ڈاکٹرز پہ, اس پہ یہ لوگ کافی ناراض ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت خیبر پختونخوا پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن کے ترجمان ڈاکٹر سلیم ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. ڈاکٹر سلیم, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر سلیم, کیا صورتحال ہے؟ سننے میں تو ابھی فریش جو ہمارے پاس ابھی خبر پہنچی ہے, آپ لوگوں نے جو او پی ڈیز ہیں ان سے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا ہے, کیا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے اس حوالے سے. شکریہ شبیر. پتہ ہوگا گورنمنٹ آف نے ابھی تمام ڈسٹرکٹ کو کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں مختلف کیٹیگری, مطلب ڈینٹل سرجن, میڈیکل آفیسر اور ڈاکٹر, ان 3 کیٹیگری کے ڈاکٹر سے پروفیشنل ٹیکس کی مد میں اپریل کی تنخواہ میں کٹوتی کی جائے. ڈینٹل سرجن سے 15,000 روپے, اور میڈیکل آفیسر سے 30,000 روپے, اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے 80,000 روپے ان کی تنخواہ سے کٹوتی کی جائے. تو اس سلسلے میں پچھلے سال گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا, تو اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی. پھر جو منسٹر مدن جمال صاحب اور ہیلتھ منسٹر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے, تو انہوں نے نوٹیفیکیشن واپس کیا تھا. پشاور ہائی کورٹ میں لوگ گئے تھے, دوست میں ابھی تک 2 کیسز چل رہے تھے. ایک کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا ہوا ہے, اور ایک میں سب جوڈے سے چل رہا ہے. انشاءاللہ 20 تاریخ ہے, 20 میں اس کی تاریخ لگی ہوئی ہے. اس کے باوجود اس طرح کی نوٹیفیکیشن جاری کرنا, ایک طرف صوبے میں کورونا کی وبا آپ کو پتہ ہے کہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے, اور ڈاکٹر اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ پروفیشنل جس طرح دن رات محنت کر کے نامسد حالات کی کمی کے باوجود بھی وہ دن رات محنت میں کسی طرح عوام کی بچائی جا سکے, اس کے باوجود اس طرح نوٹیفیکیشن کرنا, اس طرح ظالمانہ ٹیکس لاگو کرنا یا کٹوتی کرنا, اس کو ہم نے مسترد کیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے جو پروونشل ایسوسیشن ہزارہ ڈویژن ہے انہوں نے آج. ڈاکٹر سلیم, کیا یہ اگر ہم دیکھا جائے یہاں پہ LRH بھی باقاعدہ تو وہ بند ہے, وہاں پہ بھی اب وہ مریضوں کو نہیں لے رہے, آپ وہاں پہ مختلف ڈسٹرکٹس میں اگر OPDs کو بند کر دیتے ہیں, ظاہری سی بات ہے لوگوں کو پریشانیاں ہوں گی, لوگوں کو تکالیف ہوں گی, حکومت سے کیوں بات نہیں کرتے, وزیر صحت سے, سیکرٹری صاحب سے کیوں بات نہیں کرتے اس شکل میں کہ بھئی وہ آگے جا کے آپ کا مدعا آگے لے کر جائیں, اور یہ ٹیکس آپ سے جو ہے کم از کم, چونکہ وزیر صحت آپ کے وزیر خزانہ بھی ہیں, ان سے آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ دیکھیں, جس طرح آپ کو بھی پتا ہوگا اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی, ابھی بھی ہم لوگ آج ایک لیٹر کی شکل میں وزیر صحت صاحب کو, وزیر اعلیٰ سے اور آپ کے پروگرام کی طرف سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ایک طرف کورونا کی وبا کی طرف ہم دن رات لڑ رہے ہیں, دوسری طرف اس طرح ظالمانہ ٹیکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بانی ہمارے ہیلتھ ورکر ڈاکٹر دے رہے ہیں اس کو آپ لوگ ایکسپٹ بھی نہیں کریں. جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ 64 ڈاکٹر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں کورونا کی وبا سے. ٹوٹل 160 کر کے ہیلتھ ملازمین جو شہید ہو چکے ہیں. دوسری طرف گورنمنٹ نے پچھلے 3 سال سے تنخواہ بھی بڑھائی, اور ان کا اس طرح ظالمانہ ٹیکس منعقد کرنے کا یہی مقصد کہ ڈاکٹر کو جان بوجھ کے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ہڑتال پہ چلے گئے, ورنہ ہم نہیں چاہتے کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہم عوام. ڈاکٹر سلیم, آپ پروفیشنل ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے یا صرف کووڈ کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کا ٹیکس نہ کاٹا جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ جتنا جو ٹیکس آلریڈی گورنمنٹ نے منتخب کیا ہوا ہے سب ملازمین کے لیے, جس طرح آپ نے نوٹیفیکیشن کو دیکھیں جتنے ہم کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی, تاکہ جتنے بھی ملازمین گریڈ 19 کے 19-20 گریڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے 1200, 1500, 2000 اور 3000 میں ٹیکس کٹوتی کی جا رہی ہے, جبکہ ڈاکٹر کو بالخصوص ٹارگیٹ کر کے ان سے 15,000, 30,000, 5,000 روپے تنخواہ میں کٹوتی کاٹی جا رہی ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلیم, بہت بہت مہربانی. فیاض, مطلب اگر یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہم آلریڈی مر رہے ہیں, اوپر سے ہمارے اوپر اس قسم کے ٹیکسز لگ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے اس
ایسے وقت پہ آ کے ان سے کٹوتیاں کی ہیں جہاں پہ تیسری لہر خطرناک چل رہی ہے اور ان کی ضرورت ہے ہمیں، اور یہ اب سب بائیکاٹ کی طرف چلے گئے ہیں. مجھے تو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو آپ نے ان کے اوپر ان کو مراد میں اضافہ کیا، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور دوسری جانب آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے اچانک اس موڑ پر، جو کہ نازک صورتحال ہے، کورونا سچویشن ہے، 63 سے زیادہ ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں. تو آپ نے ایک دم یہ فیصلہ لیا، اور جو ان کے لیے اسپیشل میرے خیال یہ کوئی پیکج ٹیکس کاٹنے کا جو بھی میں نے جو ہے تفصیل میں یہ چیز نہیں پڑھی کہ اس میں کتنی کٹوتی ان کے ہاتھ ہونی ہے، لیکن جو سرجن اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے 60,000 ہے، نان اسپیشل ڈاکٹر سے 30,000 اور ڈینٹسٹ سے جو ہے وہ 15,000 روپے پروفیشنل ٹیکس انہوں نے سالانہ اس اپریل کی تنخواہ میں کاٹی ہے. اچھا، تو یہ ایک صورتحال، یہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے، کیونکہ اب تو ڈاکٹروں سے بھی یہ اپیل کریں گے، کیونکہ سچویشن اس طرح ہے کہ کوئی بھی احتجاج یا اسٹرائک جو ہے وہ مریض کے فیور میں نہیں ہے، ہمارے نقصان ہے. تو اس کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے، اور حکومت کو بھی اس صورتحال میں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اسٹرائک کی طرف چلے جاتے ہیں تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے. رام، لاسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گا. طبی عملہ 8 سال ہی لڑتا رہا اس گورنمنٹ سے، زیادہ تر ان کے مطالبات پورے بھی ہوئے، کچھ اب بھی ناراضگیاں ہیں، مطلب وہ ایڈ ہاک ڈاکٹرز ابھی لڑ رہے ہیں، کورونا ٹاسک فورس والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ ادائیگیاں نہیں کر رہے. 8 سال طبی عملہ، پیرامیڈکس ہوں، نرسز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، یہ لڑتے ہی رہے. گورنمنٹ زیادہ تر ان کے سیکیورٹی رسک حوالے سے اور اس کے علاوہ مختلف قوانین بھی ان کے لیے پاس کیے گئے. کس نظر سے دیکھتے ہیں ان 8 سالہ دور میں ان طبی عملے کو؟ بے شک ان 8 سال میں گورنمنٹ نے تمام ڈاکٹرز کی بہت زیادہ جو دیرینہ مطالبے ہیں وہ پورے کیے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ بات کریں تو پہلے ڈاکٹرز کی تنخواہیں اتنی نہ ہوتی تھی، اس گورنمنٹ نے تقریباً 100%، 150% تک تنخواہیں میں اضافہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں. جو ٹرینی میڈیکل آفیسر پہلے بھرتی ہوتا تھا 60,000 روپے پہ، اب وہ بھی ایک 20 اور ایک 60 تک سیلری لے. اگر وہ کوہستان میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس کو اس سے بھی زیادہ پیسے مل رہے ہیں. یہ گورنمنٹ سہولت دے رہی ہے، لیکن این اس موقع پر کہ آپ کی تیسری لہر یہاں پہ پنجے گاڑ رہی ہے اور آپ ان سے پروفیشنل ٹیکس کے نام سے سالانہ وہ کاٹ رہے ہیں، تو یہ تو آپ خود ان ڈاکٹروں کو بہانہ دے رہے ہیں کہ آپ احتجاج پہ نکل آؤ، آپ او بی ڈی سروس بند کر دو. کم سے کم اس موقع پر اگر میں غلط نہ ہوں تو اس موقع پر یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس فیصلے کو، اس پہ ڈاکٹرز ایسوسیشنز کو آن بورڈ لے کر فائنانس منسٹر، ہیلتھ منسٹر اور اس کے علاوہ جو چیف سیکرٹری تک ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. بھائی ہم یہ ٹیکس لے رہے ہیں، آپ ہمیں تجاویز دیں، کتنا لیں، کتنا نہیں لیں اور کب لیں. اس کے بعد آپ جا کے جب ایک باقاعدہ ٹیبل پہ معاملات حل ہوں، اس کے بعد آپ جا کے ٹیکس کٹوتی کریں. بے شک، کیونکہ ٹیکس کٹوتی حکومت کرے گی، یہ حکومت چلتی اسی پہ ٹیکس پہ ہے. لیکن اس اینڈ موقع پر کہ ایک طرف ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں، وہ رسک الاؤنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں رسک الاؤنس دیا جائے، اوپر سے آپ ان کے. تھینک یو سو مچ رحم، بہت بہت شکریہ آپ کا. فیاض، جو گفتگو ہوئی اسی حوالے سے کہ یہ فیصلہ جو خصوصی طور پہ ڈاکٹر سے ٹیکس کاٹا گیا ہے، ٹیکس ضرور دینا ہے، ٹیکس سے ہی حکومتیں چلتی ہیں، مملکتیں پروان چڑھتی ہیں اور معاشرہ ترقی کرتا ہے. لیکن ایسے موقعوں پہ کچھ فیصلے گورنمنٹ کو ایسے لینے چاہیے تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود بھی ہو سکے. کیونکہ اب اگر ڈاکٹرز احتجاج پہ جاتے ہیں، او پی ڈیز بھی بند ہوں گی، صورتحال انتہائی خراب ہے. ناظرین، اللہ کرے کہ حکومت اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان سید شبیر شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.